अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मूतो कबला अन तमूतो। मूतो यानी मर जाओ, कब्ल इससे पहले, अन के तमूतो तुम्हें मौत आए, यानी मौत से पहले ही मर जाओ। गोया मरने से पहले मर जाना क्या है? यही है कि वो ख्वाहिशात जो बंदे को अल्लाह से हटाती हैं, अल्लाह की कुर्बत नहीं लाती बल्कि बागी बना देती हैं, उनको मार दो। सिर्फ उन ख्वाहिशात को ज़िंदा रखो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदार बनाती हैं, क्योंकि ऐसी ख्वाहिशात इबादत बन जाती हैं। ख्वाहिश अक्ल में पैदा होती है, यानी दिमाग में उसका घर है। और जब ये पैदा होती है, जैसे बंदे के हवास हैं, हवास खमसा जिसको हम कहते हैं, 5 आज़ा हैं जिनके ज़रिए बंदे के अंदर कोई ना कोई ख्वाहिश पैदा होती है। जैसे आँखों से बंदा जब किसी चीज़ को देखता है तब कोई ख्वाहिश पैदा होती है, कान से जब कोई बात सुनता है तब कोई ख्वाहिश पैदा होती है, ज़बान से जब बातें करता है तो फिर यही बातें बाज़ औक़ात बंदे के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा कराती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात नाक से जब बंदा सूंघता है, जैसे खाना पीना है, कोई और चीज़ है, तो उसकी भी ख्वाहिश बंदे के अंदर पैदा हो सकती है। इसी तरह जब जिस्म के हिस्से से छूने का अमल है, टच करने का अमल है, तो उससे भी कोई ना कोई ख्वाहिश पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये 5 जो हवास खमसा हैं, यानी इनके ज़रिए से बंदे को ख्वाहिशात का इल्म होता है, या ख्वाहिशात बंदे के अंदर पैदा होती हैं, और वो घर उनका दिमाग है, अक्ल पर वो कब्ज़ा करती हैं। अगर वो ख्वाहिश बढ़ जाए, उसका बंदा उसकी तरफ रजू करना शुरू कर दे, तो फिर वो बंदे की अक्ल पर छा जाती है, और वो अक्ल जो है फिर वो दिल के साथ कनेक्ट है। तो फिर वो अक्ल दिल को उस ख्वाहिश के ताबे करने की कोशिश करता है, और अगर दिल उस ख्वाहिश को मान ले और उस बात को अपने अंदर जगह दे दे, तो फिर वो दिल क्योंकि बादशाह है तो जिस्म उसके करने पर कादिर हो जाता है। और जिस्म से अगर वो अमल फिर हो गया जो ख्वाहिश आई थी, और वो अल्लाह के ख़िलाफ़ थी, बुराई की ख्वाहिश थी, तो बुरा काम फिर हो गया, तो गुनाह हो गया। तो इसलिए बेहतरीन काम क्या होता है कि ख्वाहिशात जब पैदा होना शुरू हों तो उनको एक एक करके बंदा कत्ल करता जाए, ख़त्म करता जाए। जो ख्वाहिश बुरी है कत्ल होती जाए, ख़त्म होती जाए, और जो ख्वाहिश अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने वाली है, तो वो इबादत है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब पैदा करने वाली है, उसको जारी रखा जाए, उसको तरक्की दी जाए। बंदे को ख्वाहिशात जो ख्याल पैदा होता है, ये ख्याल का पैदा होना ख्वाहिशात को लाने वाला अमल होता है, क्योंकि ख्यालात ही बंदे की ख्वाहिश को लाते हैं। और जब ख्याल पैदा होते हैं तो क्योंकि दो ख्याल बुरे होते हैं, जो कि एक शैतान लाता है और एक नफ्स लाता है। तो बंदे का नफ्स ख्यालात लाता है, उन शैतान का जो ख्याल आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर बंदे के पास थोड़ी देर बाद आया फिर चला गया। तो इस तरह का वसवसा इसको हम कहते हैं, यानी
جو تھوڑی دیر میں بندے کے دماغ میں آتا ہے، اور وہ خیال بعض اوقات خواہش پیدا کرا دیتا ہے۔ اگر وہ خواہش دماغ پر چھا جائے، عقل اس کے گھیرے میں آ جائے اور دل کو عقل پھر اپنے قبضے میں لے لے، تو وہ برا کام بندے سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ خواہش بندے کے اندر آ جائے، جب وہ خیال بندے کے اندر برا آیا جو شیطان نے ڈالا، جیسے وسوسہ تھوڑی دیر کے لیے آیا، پھر ختم ہو گیا، پھر آیا، پھر ختم ہوا، اسی طرح اگر بندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، تو اللہ نے ذمہ داری لے لی، اور اس خواہش اور اس خیال کو جو برا تھا، اللہ نے اس سے دور کر دیا۔ تو گویا ایسے جدا ہو گیا جیسے بندے کو موت آتی ہے تو اس کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ جدائی کا عمل جو ہے ہو جاتا ہے تو موت ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں، یہ خیال بندے سے جدا ہوتا ہے تو اس سے بری خواہش پیدا ہو ہی نہیں پاتی، جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے خیال کو ہی دور کر دیتا ہے، تو وہ بری خواہش بندے میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا عقل جو ہے عقل سلیم رہتی ہے، اور دل جو ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے اندر گھر کر آتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کے اندر خیال آتا ہے، لیکن وہ خیال بندے کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی بندہ کا دل جو ہے نا اندر سے، وہ جو نفس کی بات کا مطلب ہے بندے کا نفس جو ہے وہ خیال پیدا کرے گا، اور وہ خیال جو ہے وہ خواہش دماغ میں لائے گا، اور وہ دماغ میں خواہش عقل میں جب آ گئی، عقل کو گھیرے میں لے لیا، تو پھر وہ دل پر قبضہ کرے گی، اور دل اگر مان گیا تو کیونکہ سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، تو پھر وہ برا کام ہو گیا سمجھو۔ اس لیے بہترین کام کیا ہوگا کہ جب دیکھو خواہش آئی ہے، کوئی خیال آیا ہے، اور وہ خیال اچھا نہیں ہے، برا خیال ہے، اور وہ اپنے اندر چھا رہا ہے اور وہ جا ہی نہیں رہا، یعنی بعض اوقات وہ کوئی خیال آتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ ایسا خیال جو آئے اور ٹھہر جائے اور جائے ہی نہ، اور بلکہ دماغ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، عقل کو اپنے گھیرے میں لے لے، اور پھر دل کو ورغلا کر جسم کے اعضاء سے برا کام کرا لے، تو ایسا خیال نفس کی طرف سے آتا ہے جو کہ ٹھہر جاتا ہے، کافی دیر تک جاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا خیال جب بندے میں آئے تو اس وقت بندہ استغفار پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نفس کا خیال جو ہے یا نفسانی خواہش جو پیدا ہوتی ہے، وہ بندے کو برائی کی طرف رغبت لا کے چھوڑتی ہے۔ جس طرح کہ شیطان تھا جو کہ فرشتوں کا استاد تھا، اس کا نام عزازیل تھا، لیکن اس کے اندر یہ خیال آیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں تو بہترین مخلوق ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ اب جب خیال آیا تو وہ خواہش بنی، اور وہ خواہش جو تھی اس کے دماغ پر، اس کے عقل پر چھا گئی۔ جب اس کے عقل پر چھا گئی تو شیطان کے دل کو ورغلا دیا اس نے، پھر اس کا جسم جو ہے اس کے آگے جھکنے سے انکاری ہو گیا۔ اور اسی طرح ہی ہوتا ہے جب بندہ اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، تب وہ بندہ جو ہے وہ پھر اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے۔
اس لیے کہ جب کوئی خیال نفس کی طرف سے آئے، وہ ایسا خیال ہوتا ہے جو آتا ہے، کافی دیر تک رہتا ہے اور دماغ کو، عقل کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے۔ اس وقت فوراً ہی بندہ استغفار پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نفس کے خیال سے، نفسانی خواہشات سے صرف استغفار ہی بندے کو بچاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پانچواں کلمہ استغفار کا پڑھ لے، یا سید الاستغفار پڑھ لے۔ تو استغفار پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر کچھ نہ آئے تو استغفر اللہ ہی پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس خیال کو جدا کر دیتا ہے، اور بندہ اس خیال سے بچ کر اللہ کا غلام ہی رہتا ہے۔ تو پھر بندے کے اگر جب غصہ اور خیال، غلط خواہش بندے میں پیدا ہو جائے، تو اس وقت پیدا ہو تو بندہ اپنے اس جسم کے اعضاء پر جو اس کی طرف رغبت کرنا چاہیں، اس پر غصہ کرے اپنے اوپر، کہ تو کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے، کیوں اللہ کا باغی بنتا ہے۔ جسم کے اعضاء کو کہے کہ تو کیوں اب مجھے عذاب الہی سے، عذاب الہی میں ڈالنا چاہتے ہو، اللہ کا مجھے تم دشمن بنانا چاہتے ہو، مجھے باغی بنانا چاہتے ہو، کیوں چاہتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو، اپنے اوپر ہی غصہ کرے۔ تو یہ جان لو کہ خواہش اور غصہ کو رب تعالیٰ نے بدن کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دونوں بدن کے خدمت گار ہیں۔ کھانا پینا جو ہے وہ جسم کا چارہ ہے، اور بدن کو حواس، یعنی حواس خمسہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جسم جو جو اس کا خادم ہوتا ہے، عقل دل کی خادمہ ہے، اور دل جمال الہی کے نظارے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب دل میں نظارہ جمال الہی ہو، تب بندہ رب تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبادت ہی بندگی ہے، اور عبادت ہی غلامی ہے۔ بندگی وہ کر سکتا ہے جو دل کو رب تعالیٰ کی مسند بنائے، آخرت کو اپنا اصلی وطن بنائے، اور مستقل ٹھہرنے کی جگہ آخرت کو ہی بنائے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، اور آخرت کی منزل کی طرف گامزن ہو جائے۔ بدن پر سوار ہو کر اعضاء کو خدمت گار، یعنی غلام جانتے ہوئے، عقل کو دل کے تابع فرمان رکھتے ہوئے، خواہشات کو مال کا نگہبان بناتے ہوئے رضائے الہی میں گم ہو جائے۔ غصے کو کوتوال بنا دے، اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دے، تاکہ یہ جسم کے اعضاء کی صحیح خبر تجھے دے دیں۔ گویا حواس خمسہ سے وہ جاسوسی کا کام لے کہ جسم کے اعضاء پر نظر رکھیں، اور جسم کے کسی عضو سے کوئی ایسی حرکت یا ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کی بغاوت پر اتار دے بندے کو۔ تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے اعضاء کو بچاتا رہے، اور اپنے خیالات کو پاک رکھے، اپنی خواہشات کو صاف ستھرا رکھے۔ وہ خواہش جو بری آئے، وہ گند ہوتی ہے، اس کو نکال دے، اور جو اچھی خواہشات ہیں، وہ عبادت ہیں، ان کو ترقی دے۔ اور پھر جو کوتوال ہے،
یعنی غصہ جو ہے اس سے اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنے اوپر غصہ کرے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو کوسے، شرمندہ ہو اور استغفار کرے اور معافی مانگے اور توبہ کرے۔ قوت حافظہ میں نیک خیالات کو جمع کر کے عقل کے ذریعے دل کو مشورہ دے وہ کہ وہ ان سب نیک خیالات کو اللہ کی رضا کے لیے جسم کے اعضاء پر نافذ کر دے۔ یعنی دل جو ہے وہ ان نیک خواہشات کو اللہ کی رضا پر بندہ جب نافذ کر لیتا ہے تو وہ غلامی کا وہ مزہ پاتا ہے جو پھر کہیں سے نہیں مل سکتا۔ دیکھے کہ جو خواہش جسم کے اعضاء کی حفاظت کی بجائے جسم کے نقصان کا باعث بن رہی ہے، اس کے خلاف جہاد کرے اور اسے راہ راست پر لے آئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب بغاوت کرنے والے، یعنی وہ جو محافظ ہیں، یعنی خواہشات ہیں جو حفاظت کرنے والی ہیں، اگر وہ بغاوت کرنے پر وہ مادہ ہو گئیں اور سب کو آہستہ آہستہ بندہ اپنے قابو میں اگر لے آتا ہے تو پھر الحمدللہ وہ اپنے سفر میں ان خواہشات کو مددگار بنا لیتا ہے، اور پھر وہ خواہشات بندے کی دشمن نہیں بنتی، رقابت وہ کرتی ہیں اور بندے کی قربت اختیار کرتی ہیں اور اللہ کو بندے کے قریب لانے کا سبب بنتی ہیں۔ قربت الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور رحمت الہی بنتی ہے جو کہ بندے کے اندر جو ہے خود بخود وہ ایسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو امن و سکون اور سلامتی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ بندہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ چوری، ڈکیتی اور غداری کا جو عمل ہے یہ کسی خواہش سے نہیں ہو پاتا اور اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے۔ اس طرح جو محافظ ہیں یعنی خواہشات، وہ اس سے بندہ نفس کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے۔ اب خدمت کے عوض یہ جو خدمت کرے گا بندہ، اس کو سرفرازی ملے گی، تقوی کا لباس ملے گا، اور تقوی کی سب سے پہلی غذا جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی مکمل تشریح ہیں، تفسیر ہیں، تو قرآن و سنت کے مطابق جب ہم چل پڑیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے آخرت کا خزانہ بن جائے گی۔ گویا جو کچھ ہم کریں گے یہاں پر وہ خزانہ وہاں پر پائیں گے، اور پھر وہاں پر اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا وہ بندہ تصور ہی نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ کے پاس بہت کچھ ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب وہاں پر بندہ دیکھے گا تو پھر سوچے گا کاش میں ایک ایک لمحہ جو تھا وہ ضائع نہ کرتا اور اس کو بھی قربت الہی کا سبب بناتا اور اللہ کی یاد میں ہی اس کو صرف کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلا کر کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔